बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड वेलकम टू रोज़ टेलीविज़न नेटवर्क इस्लामाबाद। यौम आज़ादी पाकिस्तान की रंगारंग तकरीब पूरे पाकिस्तान में जारी है और 14 अगस्त को हम इतने जोश व खरोश से क्यों मनाते हैं। 14 अगस्त 1947 में हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान अल्लाह तबारक तआला की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक और मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं, तो रब करीम ने ये अजीम शान तोहफ़ा हमें एक इनाम के तौर पर अता फ़रमाया। ये ऐसा अजीम शान तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है कि जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान बना। क्योंकि दो कौमी नज़रिया क्या था कि मुसलमान और हिंदू एक ही बरसगीर में जब रह रहे थे, एक ही हिस्से में रह रहे थे, तो वहाँ पे रंग, नस्ल, उनके मज़हब में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता था। हम ये देखते हैं कि उनकी सोचों में फ़र्क पाया जाता था, उनके इक़दार में फ़र्क पाया जाता था, उनकी तरबियत में फ़र्क पाया जाता था। तो उस वक्त के मुसलमानान बरसगीर ने यह महसूस किया कि गोया सदियों से ये दो कौमें एक साथ रह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका रहन सहन अलग है। इनके सबसे जो जुदागाना जो इनकी सोचें हैं वो अलग हैं, क्योंकि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे थे। लिहाजा हमें एक ऐसे वतन की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और रब करीम और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुनहरे उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो जनाब उसके बाद फिर अल्लाह तबारक तआला ने यह अज़ीम शान तोहफ़ा 14 अगस्त 1947 में हमें अता फ़रमाया और उसमें मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानियाँ शामिल हैं। हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे नौजवानों की, हमारी माँओं की, हमारी बहनों की, हमारे बच्चियों की, इसमें अजीम शान कुर्बानी शामिल है, अजीम शान दास्तान शामिल है। तो तब जाके रब करीम ने यह अजीम शान तोहफ़ा हमें अता फ़रमाया। आज जब 14 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, तो इस्लामाबाद की जो मैं आपको एक फ़िज़ा की थोड़ी सी मंजर कशी करके आपके सामने बताता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हम गुज़रते हैं तो सब सैलारी परचमों की गोया बहार आ गई है। रातों को मैं ये समझता हूँ कि जब हम इस एरिया में जब जा रहे थे, तो जितनी भी हमारी सरकारी इमारत हैं वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग की गई है और तमाम जितने भी हमारे सरकारी अमलाक हैं वहाँ पे कौमी परचम लहराए गए हैं और ज़बरदस्त तरीके से आज के इस दिन को मनाया जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सारे इसको एंजॉय कर रहे हैं और रब करीम के दरबार में बा सजद सजूद हैं और दुआ करते हैं कि रब करीम इस ममलिकत ख़ुदादात पाकिस्तान को तासुब एक क़यामत दायम रखे। और इसके साथ मैं एक ये चीज़ भी आज आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए हैं और इन 76 सालों में हमने क्या पाया है, हमने पाकिस्तान को क्या दिया है और पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले जो आज स्टूडियो में मेहमानान गिरामी जो मौजूद हैं उनका मैं तारीफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ हैं बल्कि पाकिस्तान के अजीम मजहबी स्कॉलर मेरे इमराज हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मोहिउद्दीन अल हुसैनी ज़ियाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। मज़ाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अदनान बशीर साहब और पोस्ट फेलोज़ पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना से, वो हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आप खैरियत से हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती साहब आपसे शुरुआत करते हैं और जानना चाहेंगे कि आज़ादी हमें मिली है और आज़ादी लेने के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक तहरीक की ज़रूरत होती है। जिस तरह कोई भी ऐसी तहरीक आज दिन तक मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही मिले कि जिसमें खून के कतरे ना शामिल हों, जिसमें खून के पूरे पूरे दरिया ना शामिल हों। तो ये जो ममलिकत ख़ुदादात जहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने हमें अता फ़रमाई है और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आज़ादी का असल मकसद क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। प्रोफेसर एजाज बशीर साहब, लाजवाब किस्म का हर बार की तरह आप प्रोग्राम आप लेके आए हैं। आपने ज़मनन बात कर दी है इब्तिदान ही कि कुर्बानी जो है ना, आज़ादी कुर्बानी के बाद आती है। हर कौम ने बहुत कुर्बानी दी है आज़ादी के लिए और आज़ाद होने के लिए, आज़ाद रहने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जितनी कुर्बानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों ने दी है, मेरे ख़्याल से पूरी नस्ल आदम की जितनी भी हिस्ट्री है, इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने भी नहीं दी कि आज़ादी हासिल करने के लिए 10 लाख लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर कर दिए गए, हिजरत करके जो है ना कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए और बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी जो है ना एक तादाद बेघर की गई, यहाँ से उधर गए, उधर से इधर आए। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी का नाम इस आज़ादी बिलखुसूस ली गई। और
میں کہتا ہوں کہ ہر ملک کی آزادی پر جشن ان کا حق ہے، لیکن پاکستان کی آزادی پر جشن کا سب سے زیادہ مسلمانوں کو حق ہے کہ مدینۃ الرسول کے بعد 1400 صدیاں گزرنے کے بعد ایک ریاست قائم ہوئی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم کی گئی، اور نظریے کی بنیاد پر یہ مدینہ، ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست تھی جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اور نظریہ کیا تھا؟ وہ مشہور دو قومی نظریہ ہے جسے جو ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش فرمایا، اور یہ اقبال کی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں موجود ہے جو میں نے آیہ پاک پڑھی، لکم دینکم ولی دین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفار سے، سب کفار سے، یہود و نصارہ سے، کہ تم سب کے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، مسلمانوں کے لیے ایک سے دین۔ یہ اس وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ کائنات عالم کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے ساری قوموں پہ برتری عطا فرمائی ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی یہ قومیں جمع نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اتحاد نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک تم یہ مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب میں نہ آ جاؤ۔ تو برِ صغیر، جب ہم متحدہ برِ صغیر میں رہتے تھے، پاک و ہند میں، تو اس وقت بھی کچھ لوگ جو علماء تھے اور کچھ بزرگ تھے، کچھ جو ہے نا دانشور تھے، انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ یہاں پر جو ہے نا ہم ان ہندوستان کے ہندوؤں اور سکھوں اور دوسرے جتنی بھی قومیں ہیں ان سے اکٹھے رہنا ہمارا مشکل ہے اور ناممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ اتحاد کے بھی قائل تھے، چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستانی قومیں ہیں، مذہب بعد میں آتا ہے اور قومیت پہلے آتی ہے، لباس ہمارا ان کی طرح ہے، رنگ و نسل ایک جیسی ہے، زبانیں ایک طرح کی بولتے ہیں، گفتگو ایک ہے، لہجے ایک ہیں، رنگ صورت چال ڈال رسم و رواج سارے ایک ہیں۔ جس طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی کانگریس میں شامل تھے اور اتحاد کے قائل تھے، اور صرف یہ نعرہ لگاتے تھے کہ انگریزوں سے ہمیں آزادی چاہیے، باقی ہندوستان، پاک و ہند کے مسلم جتنے بھی ہیں اور ہندو سارے ایک قوم ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اسی میں رہے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمان کسی اور قوم کے ساتھ اور بالخصوص ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے لوگوں نے آپ کے نظریے کو ٹھکرانے کی بھی کوشش کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو بڑی جو ہے نا ذہانت عطا فرمائی تھی، بڑے دانشور تھے، تو دہلی کے مقام پر ایک مسلم لیگ کا جلسہ تھا، تو جلسے میں آپ کو بتائے صحافی جتنے بھی ہیں وہ ہندو مسلم سکھ جو بھی ہیں وہ سارے آتے ہیں، وہ ان کے سوالات ان کا حق ہوتا ہے۔ تو ایک ہندو صحافی نے سوال کیا کہ مسٹر جناح، آپ جو ہے نا آپ ایک قوم کو آپ تقسیم کر رہے ہیں، مسلمان اور ہندوؤں کو یہ مل جل کر رہنے والے ہیں، اتحاد سے رہنے والے ہیں، اتفاق سے رہنے والے ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں کہ آپ ان کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو آپ چونکہ بڑے ایک دانشورانہ جواب تھا، ایک صحافی بھی پڑھا لکھا بندہ تھا، اس کے سامنے جواب پیش کرنا تھا، تو آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد دوران تقریر آپ نے پانی طلب کیا، توجہ کیجئے گا، اعجاز بھائی، بڑی لاجواب قسم کی بات ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پانی طلب کیا اور 2 گھونٹ بھرنے کے بعد وہ پانی رکھ دیا، اور اس صحافی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، میاں یہ پانی پی لو، باقی جو بچ گیا ہے۔ تو اس نے برملا جو ہے نا تکبر سے کہا کہ میں اور مسلح کا جھوٹا پیوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قائد اعظم خاموش رہے۔ اب وہاں پر اسی جو ہے نا کانفرنس میں ایک کونے پہ ایک ترکیوں نسل مسلمان بیٹھا تھا، آپ نے اسے اشارہ کر کے فرمایا پانی یہ پی لو۔ وہ اٹھ کے آپ کے پاس آیا، وہ گلاس اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھ کر وہ سارا پانی پی گیا۔ اللہ۔ تو آپ پھر اس صحافی سے مخاطب ہوئے، کہا دیکھ لو، اس سے میرا نہ رواج ملتا ہے، نہ رسم ملتی ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ قومیت ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ملتی۔ تجھ سے تیری زبان، تیرے مطابق، تیرے قول کے مطابق زبان بھی ایک ہے، رسم و رواج بھی ایک ہے، اٹھنا بیٹھنا ایک ہے، سب کچھ ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں آپس میں خون کی،
آباء و اجداد ہمارے ایک ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن تم مجھے بتاؤ اگر میں زندگی گزارنا چاہوں تو تمہارے ساتھ پرسکون گزاروں گا یا اس ترکیوں نسل کے ساتھ پرسکون شاندار، گزاروں گا؟ زبردست۔ تو میرا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی وہ نظریہ تھا یہی وہ کہ جس نظریہ کے بیس کے اوپر قائد اعظم رحمہ اللہ نے ملک پاکستان کی بنیاد رکھی، اور ساتھ یہ کہ ملک پاکستان بنایا، کیونکہ ہندو اور مسلم کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور یہی وہ نظریہ تھا جس کی بنا پر پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عدنان بشیر صاحب، اور پی ایچ ڈی ماشاء اللہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ ڈاک فیلو بھی ہیں، اور پیکنگ یونیورسٹی چائنا سے آج کل ماشاء اللہ وہاں پہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کیا۔ جاننا یہ چاہیں گے کہ آزادی ہر انسان کا حق ہے، بائی برتھ انسان آزاد ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی خطے میں رہتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آزاد نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی بہترین طریقے سے آزاد ہیں۔ اب آزادی ہوتی کیا ہے آپ کی نظر میں، آپ اس کو کس انداز سے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کے پروگرامز ہم ریگولر دیکھتے رہتے ہیں، بڑے انفارمیٹیو پروگرامز ہوتے ہیں، اور آپ کے جو پروگرام میں جو انوائٹڈ اسکالرز ہوتے ہیں ان کا بڑا اچھا تجزیہ ہوتا ہے۔ بہت اس کے شکریہ۔ علاوہ روز نیٹ ورک کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آزادی کے بارے میں کہا، اور ابھی آپ کا جو سوال ہے کہ آزادی ہے کیا، اگر ہم آزادی کی بات کریں تو آزادی از لائک اے رائٹ ٹو ایکٹ اور رائٹ ٹو اسپیک۔ اگر میں ایک لے مین کی لینگویج میں اگر بتاؤں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک انسان کی جو تھنکنگ ہے یا سوچ ہے، وہ انسان کی اپنی سوچ ہو، اس سوچ کو کوئی اور چیز انفلوئنس نہ کرے، کوئی ہنڈرنس نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آزادی ہے، کہ میری اپنی سوچ ہے، میری اپنا ایک پہلو ہے، میرے اپنا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ آزاد ہے۔ 1947 میں ہم نے تو برٹش انڈیا سے ہم نے انڈیپینڈنس حاصل کر لی، جو آپ نے انٹرو میں بتایا، اور مولانا صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا کہ جو ہماری ٹو نیشن تھیوری تھی کہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ ڈفرینٹ نیشنز ہیں، ان کے رینس ہیں ڈفرینٹ ہیں، ریلیجن ڈفرینٹ ہے، اور ان کی پریکٹسز بھی ڈفرینٹ ہیں۔ جی جی۔ تو اس لیے ہمیں ایک نیا ملک چاہیے، ایک برٹش انڈیا میں ایک ایسا پارٹ چاہیے جہاں مسلمان اپنی جو ریلیجس پریکٹسز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کر لیں۔ تو ہم نے پاکستان بنا لیا۔ پاکستان ہمارے جو آباء اجداد تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال اور باقی جو تھے، انہوں نے مل کے ایک پاکستان بنا لیا۔ لیکن جو ریئل انڈیپینڈنس ہے، ریئل انڈیپینڈنس ان سینس آف کہ ہم واقعی آزاد ہیں۔ کیا آپ سوچیں کہ آج کل کے سینیریو میں 1.5 ایئرس کے دورانیے میں اگر آپ دیکھیں تو اگر میں کسی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوں، میری ایفیلیشن اس جماعت کے ساتھ ہے، اگر میں اپنا آزادی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس لیے آزاد ہوں کہ میں اس کو سپورٹ کروں، مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم حقیقی آزاد نہیں ہیں۔ ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ امریکن کے غلام ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی فارن انفلوئنس میں ہے، تو وہ ہمیں انہوں نے آگے غلام بنایا ہوا ہے۔ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں آزادی کے ساتھ، اذان بھی دے دیتے ہیں آزادی کے ساتھ، گائے بھی کھا لیتے ہیں۔ جو بیسک آزادی جو ہم نے حاصل کی تھی، گائے کھانا، اور یہ مطلب ہے کہ آزاد نماز پڑھنا، اس حد تک ہم آزاد ہیں۔ لیکن ابھی تک ہماری سوچ اور ہمارا جو ابھی فیل ہے، اس میں ابھی تک ہمیں انڈیپینڈنس نہیں ہوئی۔ ایک بندے نے اس کا نعرہ لگایا تھا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، اور جو بھی اس کے حق میں نعرہ لگاتا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی تک میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم آزاد ہیں۔ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، سوچ کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد نہیں۔ زبردست صاحب کا اسٹینڈ ہے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کی زبردست قسم کی ان کی بھی تھنکنگ ہے اور ان کے تھاٹس ہیں جو انہوں نے جو شیئر کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، میں تو اسی چیز کا قائل ہوں۔ آزادی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ تو کوئی بھی فیصلہ پاکستان میں کون سا ہوتا ہے جی؟
وہی فیصلہ ہوتا ہے جو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بات یہی ڈاکٹر صاحب والی ہے کہ صرف اذان آزادی سے دیتے ہیں، نماز جو ہے نا آزادی سے پڑھتے ہیں، وہ بھی اسپیکروں پہ بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ میں بھی ایک جو ہے نا اسپیکر ایکٹ پہ ایک کیس کاٹ کے آیا ہوں، اس لیے کہ بچے نے نعت پڑھ دی تھی اسپیکر پر، اور میں 2 سال اس کی تاریخیں بھگت کے آیا ہوں۔ وہ بھی ڈاکٹر صاحب آزادی اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح مسلمان آزادی سے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی ہمیں پابندیاں وہی کاٹنی پڑتی ہیں جو رول بنتا ہے امریکہ میں، جو رول بنتا ہے وائٹ ہاؤس میں، جو واشنگٹن میں بنتا ہے، وہی ہم آج یہاں پہ فالو۔ اس کے علاوہ ہم اپنا، حالانکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ تمہارے پاس رول کیا ہیں، تو انہوں نے قرآن کو ہاتھ میں فضا میں لڑا کے کہا تھا کہ تم نے بعد میں رولز بنائے ہیں، قانون بنایا ہے، ہمیں 1400 سال پہلے محمد عربی رول دے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس رول کو کسی نے نہیں اپنایا، بس اپنی مرضی کا جو جہاں پر ہوتا ہے وہاں قرآن سے لے لیتے ہیں، باقی وہی رول ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا یا جو انگریز نے ہم پہ مسلط کیا۔ بہت پیاری بات آپ کر رہے ہیں، سوچ آزاد نہیں ہے، سوچ آزاد نہیں ہے، اور جب سوچ انسان کی آزاد نہیں ہوتی انسان بھی آزاد نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دی، جب مسلمان، سر تاریخ میں اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں دی، لیکن جب ہم اس قربانی کی بات کرتے ہیں اور اس قربانی کے سامنے رکھ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس کو اتنی عظیم الشان قربانیاں دی گئی ہیں، اور ان قربانی کو سامنے رکھ کے ہمارے پاکستان اگر آزاد اس کو صحیح معنوں میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیسا ہونا چاہیے تھا؟ مولانا صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے میری بات کی تائید کی، تو میں بھی ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم ریئل میں آزاد نہیں ہیں۔ جہاں تک رہی آپ کی اس سوال کی بات کہ قربانیاں تو جو بھی تحریک چلتی ہیں یا جو فریڈم اسٹرگل ہوتی ہیں اس میں خون تو بہتا ہے، یا انقلاب آتا ہے، آپ ایران کا انقلاب دیکھ لیں، خمینی کا، آپ باقی بھی دنیا میں انقلابات دیکھیں، اس میں خون تو ہوگا ہی ہوگا، قربانیاں تو ہوں گی۔ قربانی کے بغیر کوئی چیز آپ کو میسر نہیں ہوتی۔ ایون کہ میں باہر آیا ہوں پڑھنے کے لیے تو میں قربانی دے کے آیا ہوں، اپنے پیاروں کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک قربانی ہی سمجھ لیں، آف کورس قربانی ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی باقی جو بات پہلے میں نے عرض کی کہ جو 1947 میں جو کنٹری ہمیں ملا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں، اور جو ہماری مسلم لیڈرشپ تھی، انہوں نے نیگوشیٹ کر کے اپنا کیس لڑا، اور تب ہمیں پاکستان ملا۔ یہ کسی جرنیل نے یا پاکستانی فوج نے لڑ کے یہ پاکستان حاصل نہیں کیا تھا، یہ ایک پیکٹ کے تحت پاکستان آزاد ہوا تھا کہ اس میں مسلمان رہیں گے۔ اس میں قوم لڑی ہے، اس میں لیڈ کیا ہے بابا قوم نے، اور تمام قوم نے مل کے یہ ملک پاکستان حاصل کیا۔ قوم لڑی ہے جی، ایک بندہ لڑا ہے۔ ہاں جی، پوری قوم نے مل کے لڑا، نہ کہ فوج نے ہتھیار اٹھائے اور جا کے بارڈروں پہ لڑی، ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 76 ایئر ہوئے، جس میں 30+ ایئر جو ہیں، 35-40 ایئر ہماری انڈر آرمی رہی ہے۔ تو آرمی مینس ماشاء اللہ مینس کہ جو ہمارے حقوق ہیں یا جو ہماری آزادی ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں 76 ایئر میں اگر 40 ایئر لیس کر لیں تو اس میں اگر ہم انڈر مارشل لا رہے ہیں، یا جو اس کے بعد بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی انفلوئنس میں رہی ہیں، تو ہم تو بالکل بھی آزاد نہیں ہوئے۔ اگر جو قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، بڑے بڑے نام، مولانا فضل الحق، خواجہ ناظم الدین، نصیر احمد ملی، جو بھی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بدلے میں جو ہمیں پاکستان ملنا چاہیے تھا وہ ایک اسلامی بیسڈ ایک ریاست مدینہ کے مطابق پاکستان ہوتا۔ ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے بعد چائنا آزاد ہوا۔ اب یہ دیکھیں ہندوستان کا کل یا نیکسٹ 2 ویکس میں جو ہندوستان کا جو روور ہے وہ چاند پہ پہنچ جائے گا، اور ہم عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھیں گے یا دوسری جیل میں رکھیں گے، ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمیں اوریجنل پاکستان ملا ہی نہیں، ہمیں شروع سے ہی ہمیں دبایا گیا ہے، ہمیں نہ ایجوکیٹ کیا گیا ہے، ہماری ایلیٹ جو کلاس تھی وہ اوپر بیٹھی رہی، اور جو غریب تھے ان کو نیچے دبایا گیا تاکہ غریب اوپر آئے ہی نہ۔ زبردست ڈانس ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک تحقیق ہے، آپ کی ایک ریسرچ ہے، اور اس کا بیس کرتے ہو کیونکہ ہم بینگ پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اور جو پاکستانی ہیں ان کی جو تھنک اینڈ تھاٹس ہیں وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن کنٹریز میں ہیں، وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہماری آرمی ہوتی ہے، وہاں پہ جو اس ایریا کے جو اس کنٹری کے جو ادارے ہوتے ہیں، تو وہ ملک کی دفاع کے لیے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرتے ہیں، تب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک آزاد ہوتا ہے،
تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ملک پروگرس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے, جاننا چاہیں گے کہ 76 ایئر ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست بات یہاں پہ پوائنٹ پنچ کیا. انہوں نے کہا کہ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا اور چین ہم سے بعد میں آزاد ہوا. اس طرح انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ایران کی بات انہوں نے کی. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ دوڑ میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور ہم لوگ دن بدن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے بہت بارے میں؟ زبردست بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کر دی ہے. تو بات یہ ہے کہ انصاف جو ہے نا بالکل 0% ہے. انصاف ہر وہ کرپٹ بندہ ہمارا جو ہے نا ماتھے کا جھومر ہوتا ہے. جتنا جو ہے نا کرپشن کر کے جتنے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں, ہم پیسے کو سلوٹ کرتے ہیں, کرپشن کو نہیں دیکھتے. جو ہے نا رائے راست پہ چلنے والا بندہ اور سیدھا چلنے والا بندہ کسی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایز اے قوم ہماری تربیت ہوئی نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب والی ہے کہ شروع دن سے لے کر قبضہ گروپ جو ہے نا وہ حکومت میں بھی ہے اور ہر جگہ پر انہی کا جو کبھی مافیا ہے وہ ہم پہ مسلط ہے. اس نے کسی ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا, کسی مخلص بندے کو آگے نہیں آنے دیا. آپ آج کا ماحول دیکھیں یار, کون بندہ ہے جو قوم کی خدمت نہیں کرنا چاہتا. جو جس جذبے سے آگے آتا ہے یا تو اس کو جو ہے نا کھڈیلین لگا دیا جاتا ہے یا جیل میں چلا جاتا ہے یا اسے جو ہے نا کوئی جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا اسے کون کیسے پھنسا دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے جی, اٹھا لیا جاتا ہے. پتہ نہیں ایسے ایسے جو ہے نا ہیرے اس جو ہے نا دھرتی نے جنم دیے ہیں جنہوں نے جو ہے نا فضاؤں کو مسخر کیا اور بہت ساری ایجادات کرنے والے تھے. اور جب ایک دن ہمیں پتہ چلا تو ایک ہفتے بعد, ایک مہینے بعد ان کی جو ہے نا نشان صفاستی سے مٹ گیا کہ یہاں پر کوئی قوم آنے ہی نہیں دیتی. اتنا جو ہے نا ہمیں نوٹس کیا جاتا ہے اور وہ قومیں ہم پر, وہ لوگ آ کر ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں جو شروع سے گنڈے اور جو ہے نا دہشت گرد ٹائپ تھے. ٹھیک ہے, اور آج وہ ڈر ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا میدان میں نہیں آنا کہ کوئی مار دے گا, اور اس ڈر سے ہم نکل نہیں رہے. بات ایک دفعہ پھر شاید وہ جو ہے نا 47 والی ہمیں قربانی دینی پڑے اور پھر اگلی نسل ہماری آزادی. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ جو ہمارے پہ انفلوئنس, جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ آزادی کے موقع پہ بھی ہم سے آزاد نہیں ہیں, کیا سمجھتے ہیں کسی کو ریمیڈی ہے؟ ہم آخر کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح باقی ہمارے نیشنز نے, باقی ہمارے ساتھ جو نائبر کنٹریز ہیں انہوں نے اتنا گرو کیا, ہم بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم 24-25 کروڑ کا ملک ہے, کوئی چھوٹی قوم نہیں ہے. ہم دنیا کے میپ میں ایک اچھا خاصا اسپیس ہم نے آکوپائی کیا ہوا ہے, اور جو آبادی ہے وہ پاکستان کی 5ویں یا 6 نمبر کی آبادی ہے. ایک اسٹرانگ ملک ہے. اگر پوری قوم ایک بات پہ اگر متفق ہو گئی کہ ہم نے آزادی لینی ہے, ہم نے چاہے اندرونی ہمارے قبضہ گروپ ہو یا امریکنز ہوں یا جو بھی ہو. دیکھیں آپ 3-4 دن پہلے وہ جو سائفر لیک ہوا تھا جس کی کاپی, جو عمران خان کہتا رہا کہ امریکہ کا انفلوئنس ہے ان پہ, جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے مل کے اور جو گورنمنٹ کے جو یہ چوروں کا جو ٹولہ تھا انہوں نے مل کے تو ان کی گورنمنٹ کو نکالا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کا ہم پہ انفلوئنس ہے, ہم اس کے غلام ہیں, ہم ڈالر کے پجاری ہیں. تو اس کی ریمیڈی یہی ہو گیا, پوری قوم تیار ہو جائے, یہ نہ دیکھے کہ وہ غریب ہے, کوئی امیر ہے یا جو بھی ہے, تو وہ باہر نکلے, ساری قوم باہر نکلے گی تو ہوگا. اب اگر عمران خان کے حق میں صرف پی ٹی آئی والے نکلتے ہیں یا کوئی 2 بندے نکلتے ہیں یا نون لیگ کے حق میں کوئی نکلتا ہے, اگر میں کہوں کہ اگر نون لیگ جو نواز شریف اسٹینڈ لے لے کہ ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے تو اس کے ساتھ ہی نکلو. اگر عمران خان نے اسٹینڈ لے لیا ہے تو اس کے ساتھ نکلو, کسی ایک بندے کے ساتھ نکلو, اپنا لیڈر مانو اور پوری قوم نکلے اپنا حق لینے کے لیے. پھر تبھی جا کے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے. کوئی باہر سے آپ کو نہیں آ کے کہے گا کہ ہم جا رہے ہیں پاکستان کی آزادی گفٹ نہیں ہوتی, آزادی کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینے والا, آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے. جی اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے. ہم نے خود باہر نکلنا ہوگا اور نکل کے ہم نے قربانیاں دینی ہوں گی, تبھی ہمیں اس جو قبضہ گروپ ہے اس سے ہمیں چھٹکارا ملے گا. اسی گروپ سے ہمیں چھٹکارا ملے گا. زبردست. اس شہر کے لوگ آندے ہیں چاند یہاں نہ نکلا کر. اگر اس کی بات کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آزادی تو ہمیں مل گئی ہے, لیکن ہمیں کون سی آزادی ملی ہے؟ لیکن تمام کی تمام باتیں یہاں میں بالکل جاری ساری رہیں گی. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن یہاں پہ پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर और आज आप खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं 14 अगस्त यूम पाकिस्तान की और यूम आज़ादी पाकिस्तान की ट्रांसमिशन। ज़बरदस्त किस्म की बातें जारी हैं और क्योंकि हर कोई अपने जो उनकी स्टांस होता है, जो अपने ऑब्जर्वेशंस होता है, वो कौम के सामने रखता है। लेकिन जब हम बाहसियत कौम इस चीज़ को हम एडमिट करने के लिए तैयार हो जाएँ कि हमने ग्रो करना है, हमने आगे बढ़ना है, चाहे 14 अगस्त 1947 हो या आज का डेट हो, जब आज हम यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं 14 तारीख आज भी है, लेकिन आज 2023 है। डेट्स बदली हैं, महीने बदले हैं, साल बदले हैं, लोग भी बदले हैं, लेकिन हमें आदात नहीं बदली। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है। असल में बात यह है कि आज़ादी जो ली गई थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ली गई थी। जी जी। और जो है ना, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था। जब इस्लाम नाफिज करेंगे और इस्लाम के तरीक़ाकार पे चलेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। और वो वक्त दूर नहीं है कि ये ऐसा खित्ता है, ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। साकी इकबाल ने वैसे नहीं कहा था। अगर हम आज भी इस्लाम को जो है ना फॉलो करें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ाकार पे चलें, जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, मदीनतुर रसूल जो नबी अलैहिस्सलाम ने रियासत बनाई थी और जो जिन क़वाइद व उसूल पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तश्कील दिया था, अगर वही चीज़ें इस पाकिस्तान में मिलना शुरू हो जाएं और ये कौम जो है ना इस तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है। मैंने कहा और कौमों ने अगर तरक्की की है, जितनी जो है ना उन्हें 50 साल जिस मकाम पे लगा है पहुंचने के लिए, ये खित्ता उस जो है ना ज़मीन की उस जो है ना मकाम पर मौजूद है। और ये मैं इसे सोने की चिड़िया कहता होता हूँ कि ये उस मकाम पर मौजूद है। अगर ये लोग मुखलिस हो जाएं हमारे रहनुमा तो वक्त दूर नहीं है, हम 10 सालों में उस मकाम पे पहुंच सकते हैं जहां लोग 50 साल लगा के पहुंचे। 50 साल लगा के पहुँचे हैं। जहाँ पे जब हम अपने मुल्क के डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किस्म गवर्नमेंट्स यहाँ पे रही हैं। डॉक्टर साहब क्या याद रखिएगा, जी जी, बंदा वो इस कौम से वफा करेगा जो पाकिस्तान में रहने वाला है, जिसकी नस्लें पाकिस्तान में, जिसके बच्चे पाकिस्तान में हैं, जिसके आबाओ अजदाद पाकिस्तान में रहे हैं। जो बाहर से आके यहाँ पे आके हुकूमत करके पैसे कमा के अकाउंट बैंक बैलेंस बना के चला जाता है, वो इस मुल्क का वफादार कभी नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये हमारी, मैं ये समझता हूँ कि बदबख्ती ही है कि हमें मुल्क जो पाकिस्तान आने अच्छा वाला लगता है, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैं ये भी आज़ादी के मौके पर कहना चाहूँगा, उन लोगों को चुने जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के बन के रहते हैं। बस ज़बरदस्त बात आपने की। कोई भी है किसी वक्त से। इलेक्शंस भी आने वाले हैं और एक चीज़ मैं आपके सामने बताऊं कि अगर हमारा यही मोटिव रहेगा, हमारे तो पाकिस्तान की तमाम जो हमारे सियासी जमातें हैं इंक्लूडिंग सब, उनके सामने मैं कहूँगा कि अगर हमारा ये मोटिव रहेगा कि भाई हम हुकूमत करेंगे पाकिस्तान में, इलाज करेंगे बाहर जाके, अपना पैसा कमाएंगे पाकिस्तान में, इसको रखेंगे बाहर जाके, अयाशी बाहर जाके करेंगे, रहेंगे बाहर जाके, और जब हम मरेंगे तो पाकिस्तान में आएंगे, तो फिर मुझे ये बताएं फिर कौन तरक्की करेगा? डॉक्टर साहब जी, तो अब ये बताएं कि जब हमारा अगर ये स्टांस होगा, जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, तो अब ये बताएं कि फिर इसमें हम कहाँ से ऐसे आज़ाद हैं, कब हमें डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम तो आप आज तक जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं उनकी अगर आप लिस्ट बनाएं और आप उनको देखें कि वो उनकी जायदादें कहाँ हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनके बिजनेसेस कहाँ हैं, उनके जो फैमिलीज हैं वो कहाँ हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने % लोग वो पाकिस्तानी हैं, कितने % पाकिस्तानी नहीं है। तो ये एक हमारा कलमिया है कि हमने पाकिस्तान कमाना पाकिस्तान में है, करप्शन पाकिस्तान में करनी है और हम जाएंगे बाहर और बाहर जाके ऐशी करेंगे। इससे बेहतर ना हो कि हम पाकिस्तान को ऐसा बनाएं ताकि हम पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान में अपनी औलादें, अपनी नस्लें जो परवान चढ़ाएं ताकि खुशहाल मुल्क में रहें। लेकिन कोई इस तरफ सोच नहीं रहा। एजुके आप जितने भी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देख लें, एजुकेशन का इंस्टीट्यूट देख लें, आर्मी देख लें, रेलवे देख लें, PIA देख लें, जो भी इंस्टीट्यूट आप देख लें, जो करप्शन की गन में डूबे हुए हैं। इतनी ज्यादा करप्शन है वहाँ पे कि आपको समझ नहीं आती कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। तो पाकिस्तान को इसको सर्जरी की जरूरत है। एक जैसे कैंसर की सर्जरी होती है कि जब तक वो तमाम बुराइयां खत्म नहीं होती उस वक्त तक वो ठीक नहीं होता। पाकिस्तान को एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसके पास
مینڈیٹ ہو اور اسٹیبلشمنٹ اس کو نہ کوئی نہ چھیڑے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اس کے ساتھ، انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دے. جی میں تھوڑی سی بات میری لمبی ہو جائے گی. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کی گورنمنٹ تو جنرل باجوہ نے یہ جو کووڈ کا جو دورانیہ تھا اس سے پہلے 2018 کے سٹارٹ میں ہی اس کو گرانا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے تھوڑی لینتھ ہو گئی. وچ مینس کہ جو ہمارا آرمی کا جنرل ہے اس کو پڑی ہوئی ہے کہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ اتنا پاورفل نہ ہو جائے کہ وہ مجھے پیچھے چھوڑ دے. اس کو گرانا، بھائی تم اپنا کام کرو، تم سرحدوں پہ رہو، تمہارا کیا کام کسی گورنمنٹ کو گرانا یا نہ گرانا. زبردست بات آپ نے کی کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے، تو پھر ہم آزاد کہلائیں گے، پھر ہم خوشحال کہلائیں گے. مفتی صاحب، تو جب ہم اپنی ڈومین میں نہیں رہیں گے پھر جو دشمن کنٹریز ہیں وہ ہمیں تانے کسیں گے. آپ دیکھیں مودی کا لاسٹ ٹائم اس کا بیان سنیں، وہ کہہ رہے کہ پاکستان کہاں، ہمیں تو چاند تک جانا ہے. پاکستان کس کے مینس کے کھیت کے مولی، یہ مودی کے ورڈنگ سنا رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہمارے جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 80% بجٹ آپ اپنے لیے مختص کراتے ہیں کہ بھائی ڈیفینس کے لیے، تو وہ آپ کو دشمن بھی نہیں ماننے کے لیے. سر مسلمانوں کے لیے غیرت مند ہونا یہ سب سے پہلی شرط ہے. بے غیرت بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. ٹھیک ہے، وہ بے حیائی کی طرف جائیں گے، اور جو ہے نا بے حیائی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کپڑے اتار دے تو یہ بے حیائی ہے. جو ہے نا اپنے اندر غیرت ختم کر دینا، اور قومی غیرت، ملی غیرت، مذہبی غیرت ختم کر دینا، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر مذہبی جو ہے نا بالکل غیرت ختم ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو بھی بندہ کرتا رہے، اور ہمارے اندر یہ بھی غیرت نہ ہو کہ یار یہ جو ہے نا کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو، آزادی رائے کا ایک نام دے کر وہ نا اس پہ کرتے رہتے ہیں. اگر یہ غیرت نہ آئے، پھر اسی طرح قوم کو لوٹا جا رہا ہو، پیسہ لوٹا جا رہا ہو، ہمارے اندر یہ بھی غیرت نہ آئے کہ یہ کون لوٹ رہا ہے. ہمارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ لوٹتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی تو ہیں نا. میں کہتا ہوں انقلاب اس وقت آئے گا، قوم اس وقت بدلے گی جب یہ ہوگا کہ کسی نے 1 روپیہ کھایا ہے تو کیوں کھائے، بھائی اس کا حق نہیں ہے، ہمارا پیسہ ہے تو نہیں کھائے گا کوئی. تو جب یہ مرحلہ آئے گا تو پھر جو ہے نا پاکستان انشاءاللہ اللہ کرے ہم وہ مرحلہ دیکھ سکیں. ضرور دیکھیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر بات کی کرنی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ملک پاکستان کا فخر ہیں، اور یہاں سے آپ ٹریول کر کے آپ وہاں پہ چائنا میں ہیں، اور جو ہمارے پاکستانی، جو ہمارے بچے ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کی تعلیم پاکستان میں کیسے ہونے چاہیے، اور وہ اگر فارن کنٹریز میں اپلائی کریں تو کس انداز سے کریں؟ تھینک یو جیسا بڑا آپ نے میری ڈومین میں جو کوشچن تھا آپ نے وہ کیا. میں پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ پاکستان میں ایجوکیشن ریفارمز کی بات کی، جو ریویمپنگ کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کی جو وہاں پہ خلا ہے، وہ بہت ساری کمیاں ہیں، ان کو کیسے کیا جائے. سب سے پہلے تو میں یہاں ایک بات کوٹ کروں گا کہ 76 ایئر ہو گئے ہیں، تو ہمارے جو جی ڈی پی ہے اس کا جو ہم اسپینڈ کرتے ہیں 2.35 to 1.57 ہم ٹوٹل جو جی ڈی پی کا ہے ہم ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرتے ہیں. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 1997 میں ہم نے 3.02% ہم نے اسپینڈ کیا، 3.02، اور 2021 میں ہم نے 2.38 اسپینڈ کیا. وچ مینس کہ ہم نے جب تک ہم ایجوکیشن پہ پیسے نہیں لگائیں گے، اپنے جی ڈی پی کا ایٹ لیسٹ 4 to 6% نہیں لگائیں گے، تو ہم ایجوکیشن کو اچھا نہیں کر سکتے، انکریز نہیں کر سکتے، ہم فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کر سکتے. اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے، وہ ہے جو ہمارا کریکولم ہے اس میں ریفارمز ہونی چاہیے. عمران خان نے جو بات کی تھی اپنے ٹینیور میں کہ ون سلیبس انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا، اس کو پورا بھی کیا کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے جو اسکول کالجز ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں اور جو پرائیویٹ ہیں، ان تمام میں ایک ہی کریکولم ہونا چاہیے. یہ اور کریکولم یہ نہیں کہ یہ اپ ڈیٹڈ کریکولم ہونا چاہیے کہ 21 سینچری کا اپ ڈیٹڈ کریکولم جس میں کریٹیکل تھنکنگ ہو، پرابلم سالونگ ہو، ڈیجیٹل لٹریسی ہو، اور جتنی بھی پریکٹیکل سکلز ہیں یہ بھی تمام اس میں ہو. اس کے علاوہ
टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए टीचर को प्रोफेशनल बनाने के लिए कि एक अच्छी और सब्जेक्ट पे कमांड और क्लासरूम में कैसे मैनेज करना और मॉडर्न प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये होना चाहिए। फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स हो तो वो जो मकामी कम्युनिटी हो वो भी इन्वॉल्व हो, कि उनके जो मकामी कम्युनिटी के जो हाई फाई लोग होते हैं, कोई मेजर हो गया, कोई जनरल हो गया, इनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें ताकि गवर्नमेंट स्कूल का लोग उसकी तरफ रुझान हो, ना कि वो प्राइवेट स्कूल में और करप्शन करके पैसे कमा के और बाहर भेज दें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके जो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात गर्ल्स एजुकेशन पे भी हमें करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो गर्ल्स एजुकेशन है इस पे थोड़ा इसका जो रेट है थोड़ा लो है, तो इस पे भी हमें और पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए। फिर मेरा नौजवानों का बस एक ही पैगाम है, वो जो कायदे आज़म वाला पैगाम है कि वर्क वर्क वर्क, कि बस काम करें और मेहनत से पढ़ें तो इंशाल्लाह हमारा जो मुस्तकबिल होगा वो रोशन होगा। हमारा मस्तकबिल रोशन। आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब ने जाना नहीं है, मुफ्ती साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। जानना चाहेंगे कि 14 अगस्त हमारे स्कूल के बच्चे, हमारी बच्चियां और इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब हम इसका मनाते हैं तो मनाने का मकसद ये होता है कि अपने मुल्क की मोहब्बत हमारे दिल में आती है, अपने मुल्क का प्यार, हम अपने मुल्क से रवादारी का हम वो अजीम शान तोहफ़ा जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है शुक्र अदा करते हैं। तो जब इस मौका पे जब हम अल्लाह ताला की दरबार में शुक्र अदा करते हैं, इस अजीम शान ममलिकत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें झंडियाँ तकसीम करना और साथ साथ उनके मिली नगमे और साथ साथ उनकी डिफरेंट किस्म की स्पीचेस, जब हम अपने बच्चों को इस अंदाज से तैयार नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एजुकेशन का हिस्सा है, फिर हम अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर कर रहे हैं। तो तमाम हमारे स्कूल को जो हमारे हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, उनका क्या पैगाम देना चाहिए? ज़बरदस्त बात आपने की है। अल्लाह ताला फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो मेरी नेमतें हैं उनका चर्चा करो, जिक्र करो। तो पाकिस्तान तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, इसका जिक्र करना चाहिए, इस पर जश्न मनाना चाहिए और इसकी जो है ना जिक्र बारहा करना चाहिए। 14 अगस्त के अलावा करना चाहिए और 14 अगस्त में बिलखुसूस बिल एहतमाम करना चाहिए। और बिलखुसूस जो स्पीचेस हैं, बच्चों को स्पीच भी सिखानी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री को लाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान बना कैसे है, फिर किस वजह से बनाया गया, किस लिए बनाया गया है, इसका मकसद क्या था, मुद्दा क्या था, फिर उसके लिए जो है ना कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी मेहनतें की हैं और दीगर लोगों ने कुर्बानियाँ जो दी हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को बावर करानी चाहिए। अच्छे जाए कि जो है ना डॉक्टर साहब की बात से भी मैं जो है ना मुत्तफिक हूँ कि एक निसाब होना चाहिए, जैसे गरीब का बच्चा भी वही निसाब पढ़े और जो है ना एक बादशाह का बच्चा भी वही निसाब पढ़े। यहाँ तालीम में भी ऐसी फ़िरक़ावारियत है जो है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अमीर का बच्चा और लेवल का जो है ना पढ़ता है, उस लेवल में पढ़ता है, वो जो है ना फारिग होता है, मैट्रिक होती है तो डायरेक्ट जो है ना कप्तान भर्ती होता है, जनरल भर्ती होता है, अफसर भर्ती होता है। और गरीब का बच्चा PhD करने के बाद भी जो है ना वो सिपाही लगता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, ये नहीं होना चाहिए। कौम को इक्वलेंस, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखें आपकी बारगाह में एक जो है ना काला गुलाम आया हबशी, तो आके अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ना है रंग के भी काले और नाम भी अस्वद है, ठीक है, तो कर्ज की मुझे क्या मिलेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मैंने अबू बकर उमर अली को दिया है वो मैं तुझे भी अता करूंगा। ठीक है, इक्वलेंस, बराबरी, हुकूक, ठीक है। वो क्या है? कहा कि अगर नमाज में तू अगर पहले आ गया अबू बकर से और पहली सफ़ में खड़ा हो गया, तो अबू बकर उमर और अबू ज़र जैसे बंदे जिन्होंने इस्लाम के लिए सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ दी हैं, कोई तुझे उठा के ये नहीं कहेगा कि तूने बाद इस्लाम कबूल किया तो पीछे खड़ा हो जा, तू आगे खड़ा होगा, तेरी पिछली सफ़ में ये बड़े लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वलेंस ये बहुत बड़ी बात है। कौम को जब आप बराबरी के हुकूक देंगे तो बहुत बहुत तरक्की। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि नौजवान नस्ल में अपने मुल्क की रवादारी, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत, अपने मुल्क के लिए प्यार, इसार, कुर्बानी के जज्बे कैसे उजागर किए जाएं आज की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली स्कूल कॉलेजेस के बच्चे बच्चियों में? पहले तो मैं मुफ्ती साहब की बात को सेकंड करके आगे ले जाऊंगा कि जो जैसे उन्होंने बात की कि जो हमारी नौजवान नस्ल है या जो बच्चे हैं या जो हमारे बूढ़े हैं, इनको भी जो जितनी भी सेक्रीफाइसेस हुई हैं 1947 से पहले पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया के जो डिवाइड हुआ तब तक, इस बारे में एजुकेशन कम है।
تو 14 جو اگست ہے اس کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم ایسے پروگرامات کریں گلی محلوں میں، نہ کہ وہ جو آج کل وہ باجے پھرے ہوئے ہیں جن سے وہ پاں کی آواز آتی ہے اور بندہ تنگ ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہو کہ گلی محلے میں ایسے پروگرامات ہوں جن سے جو ہمارے ہیروز ہیں، نیشنل ہیروز ہیں، تقدیر احمد خان، لیاقت علی خان، محمد علی جوہر، ان کے بارے میں ہمیں آرٹیکلز یا کوئی اسٹیج شوز ہوں جس سے ہمیں ملے. پھر اس کے علاوہ جو پیٹریٹزم ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ، جیسے ایکسپریس کرنے کے لیے ویسے آپ کپڑے پہنیں، ماسک ویسا پہن لیں، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے کے لیے، یا پریڈ میں حصہ لیں جیسے آرمی کی پریڈ ہو، یا فائر ورکس کریں، وہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہے. نوجوانوں کو بھی ایسے ہی جو ہماری جو ہسٹری ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے موٹیویشن لینی چاہیے کہ کس طرح ہم نے جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے اسکول کے بچے بچیاں ہیں، ان کو وہ ہسٹری سے دور رکھا گیا ہے اس لحاظ سے، کیونکہ ابھی ان کی ایج بھی نہیں ہے، جو چھوٹے بچے ہیں. لیکن ہمیں آج یہ جو میں اپنی مثال دوں کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے دادا جان جنہوں نے 65 کی جو انڈیا پاکستان کے درمیان جو وار تھی انہوں نے اس میں حصہ لیا، اس کے بعد 71 کی وار میں انہوں نے حصہ لیا، تو وہ جنگ کی سٹوریز ہمیں بتایا کرتے تھے. وہ بتایا کرتے تھے جب پاکستان بنا تو ہمارے جو ہم اس وقت چھوٹے تھے، اس کے باوجود جہاں پہ جلسہ ہوتا تھا قائد اعظم کا، پھر وہاں پہ ہم لوگ اس وقت کے جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ پہنچ جایا کرتے تھے. ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ مطلب قائد اعظم محمد علی جناح فلاں شہر میں فلاں ایریا میں آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ جب ہم نے جنگیں لڑی ہیں، پھر ہمارے جو افواج پاکستان اصل نے بے شمار قربانیاں بھی دی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایسے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایونٹس کے اوپر ہم نے اپنے نوجوان نسل کی ایسی آبیاری کرنی چاہیے، ان کا ایسا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے قربانی دی ہے تو ہم بھی دے سکتے ہیں. مفتی صاحب اچھا، بالکل بتانا چاہیے، اس قوم کو بھی بتانا چاہیے اور بچوں کو بتانا چاہیے، بالخصوص اس چیز سے انہیں بتانا چاہیے کہ یہ پاکستان جو آزاد ہوا، یہ اس دن جو ہے نا موٹر سائیکلز کے وہ پمپ نکال کر طوطے بنانا اور یہ باجے مار کر لوگوں کو تنگ کرنا اور شور و غل گپاڑا کرنا، ناچنا اور گانا، یہ اس کے لیے یہ آزادی نہیں ہے. اگر اس کے لیے اگر بنا ہوتا نا آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے یا اقبال ہوتے تو وہ شرمندہ ہوتے کہ یار ہم نے کس قوم کو جو ہے نا آزاد کروا دیا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اس قوم کو سجدہ شکر سکھانا چاہیے کہ آج جو ہے نا اور کوئی زیادہ نہیں لیکن پاکستان کے نام کے 2 شکرانے کے نفل پڑھ کے اللہ کے حضور شکر ادا کرو کہ مالک تو نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا. پھر اس کی ترقی کے لیے جو ہے نا ہمیں نئی راہ دکھائی جائیں، قوم کو بتایا جائے. اسکالرز جنہوں نے جو ہے نا باہر جا کے، جس طرح ڈاکٹر صاحب ہیں اور لوگوں نے باہر جا کے تکلیفیں جھیل کر تعلیم سیکھی ہیں، تو انہیں یہ وہ سہولیات یہاں پہ فراہم کرنی چاہیے. یار یہاں پہ کیسے ہوں گی تاکہ ہمارے بچے باہر جا کے ان کو پڑھنا نہ پڑے، ان کو جو ہے نا کچھ سیکھنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے، یہاں پر وہ سیکھ کر سب کچھ جو ہے نا اس قوم کو آگے لے کے آگے ان کے پہنچائیں. ڈاکٹر زبردست آپ نے بھی بات کی کہ بچوں میں اویئرنیس ہونے چاہیے کہ آزادی کیا ہے، اور ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کے ان کو کیسے بتانا چاہیے اور ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں کیسے ہمیں ان کو بتانا چاہیے، اس کے بارے میں اگر آپ کو ریمارکس آئیں تو. ہاں جی دیکھیں، آج کل جیسے شارٹ ویڈیوز کا دور ہے، ٹک ٹاک کا اور ڈفرینٹ ادر اپلیکیشنز ہیں. جی اس طرح جو ہم نے سٹوریز بکس میں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو اگر جو بجائے کہ بے ہودہ قسم کی ٹک ٹاک مینار پاکستان میں اور فلاں جا کے بنانے سے بہتر ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے ٹک ٹاک بنائے جائیں، ایسی شارٹ ویڈیوز بنائی جائیں جس سے، کیونکہ آج کل جو جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، ٹین ایجرز ہیں، وہ آج کل موبائل فون سب کے پاس ہے، اسمارٹ فون، تو وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسے پروگرام دیکھ کے ایسی انسپریشن والی ویڈیوز بنائی جائیں، ایسا سیٹ اپ کیا جائے، ایسا گیٹ اپ کیا جائے تاکہ لگے کہ ہم نے بڑے مشکل سے ملک حاصل کیا اور اس کی ہم نے رکھوالی کرنی ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اس کو ہم نے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے کسی قوم میں درد ہوتا ہے، چائنیز قوم نے بھوک دیکھی ہوئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہنگر. یہ کیونکہ بڑے غریب لوگ رہے ہیں، ان کو شروع میں افیوم میں لگا دیا گیا اور اس طرح. تو یہ چائنیز جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلا جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شفل نامہ، کیا آپ نے کھانا کھایا ہے. ان کے جینز میں یہ بات آ گئی ہے کہ دوسرے بندے سے یہ پوچھ لے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے. اس کا میری بات یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
جس طرح ان کو بھوک ان کے جین میں چلی گئی ہے، اس طرح ہمیں ہم اپنے ملک کا درد بھی ہمارے جین میں شاندار بات ڈاکٹر صاحب نے کی، اور آپ نے زبردست قسم کا میسج بھی دیا کہ ہمارے ملک کا درد اگر ہمیں سینے میں آ جائے گا، ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ یہی وہ بات ہوتی ہے کہ جب 14 اگست ہم مناتے ہیں، ایک ساتھ مل بیٹھ کے مناتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک یہی سکھاتا ہے کہ اپنے ملک کی پیار۔ میں بہت ہی ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین زئی الحسینی صاحب، آپ یہاں پہ تھے اور قیمتی آراء سے ہم سب کو نوازا، اور تاریخ کے اوپر اپنے ایک زبردست قسم کی گفتگو کی۔ تمام سننے والے انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھا۔ اور ان کے ساتھ تھے جناب ڈاکٹر محمد عدنان بشیر صاحب، پیکنگ یونیورسٹی چائنا سے، زبردست قسم کی آپ نے گفتگو کی، مدلل انداز سے آپ نے حقائق سامنے لائے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، آزادی کیسے ملتی ہے، آزادی کہتے کسے ہیں، یہ تمام باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی جو 14 اگست کی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔